बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मरियम नवाज ने जो आग लगाई थी वो चिंगारी भड़क चुकी है। दो सूबों के दरमियान इस वक्त तू मैं तू यहाँ मैं वहाँ जो तकरार है वो हद से आगे बढ़ चुकी है। मरियम नवाज का मकसद क्या था, क्या नियतन और इरादतन ये बयान दिया गया है। उसके बाद जो बदनीति है इलेक्शन कमीशन की, वो हट धर्मी और बदनीति दोनों अभी तक बरकरार हैं। एक महीना गुजर गया है। 5 मार्च को जो तहरीक इंसाफ ने उनसे इस्तदा की थी, एक महीना गुजरने के बाद भी वो इलेक्शन कमीशन जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। नून लीग और काफ लीग की अंदरूनी लड़ाई की गवाही आ गई है, और गवाही भी बड़ी खतरनाक किस्म की है कि जो धांधली हुई उसमें हुआ क्या। इसके अलावा नजम सेठी साहब ने फिर एक दफ़ा बहुत बड़ा दावा किया है। वो दावा कितना दुरुस्त साबित होगा, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो उस आग से जो मरियम नवाज साहिबा ने लगा तो दी है, लेकिन वो बुझती हुई नजर नहीं आ रही। मसूफा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत कुछ बोला, दहशत गर्दी पर भी बात की, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं कि क्या कारकर्दगी है। नून लीग ने अब तक अवाम को क्या डिलीवर किया सिवाय आटे पर तस्वीरें और किसान कार्ड पर तस्वीरें लगाने के। और एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस जो है वो माजी का प्रोजेक्ट हथियाने के अभी तक काबिल जिक्र कोई कारकर्दगी नहीं है। तो उस कारकर्दगी को छुपाने के लिए सीधा सा तरीका है कि आप तंज के निश्तर जो है वो अपने मुखालिफ जो आपकी पीटीआई है उस पर चलाते रहें, और कोशिश करते रहें कि अपना बयानिया तो बनना नहीं है। 9 मई को रगड़ा लगाते रहें और पीटीआई को 9 मई के ताने लगाते रहें। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई को 9 मई के ताने दिए, और साथ ये भी बड़े एतरा कर कहा कि मैं उस सियासी जमात का नाम नहीं लेती जिसने 9 मई को यह दहशतगर्दी की। बीबी अपनी कारकर्दगी आप दिखाएं। आप पहली खातून वजीर आला हैं पंजाब की, जैसे तैसे करके अब आपके पास मनसब है। आप अपने आप को अहल साबित करने के लिए जितना जोर लगा सकती हैं, मैदान आपके पास है, घोड़ा आपके पास है, सारे के सारे सूबे के वसाइल आपके पास है। आपकी तरफ से जो आप नून लीग में बहुत बड़े बड़े दिमाग थे वो आपके साथ हैं, उनका इस्तेमाल करें और अवाम को कुछ डिलीवर करके सुनाएं। लेकिन ये जो दो सूबों के दरमियान आप चिंगारी भड़का रही हैं, ये बहुत खतरनाक है, और बहुत खतरनाक किस्म के ही इसके नतायज आगे चल के निकल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए आप इकदाम करें, ना कि तोड़ने के लिए। जितना पंजाब जरूरी है पाकिस्तान के लिए, उससे ज्यादा जरूरी खैबर पख्तून है। इन दोनों की अहमियत को कोई भी कम नहीं कर सकता। मसूफा क्या फरमाती है, मसूफा है तो बहू केपीके की। कैप्टन सफदर साहब का ताल्लुक जो है वो भी केपी से है, लेकिन वो भूल जाती हैं कि जहां उनका घर है कि हाँ, घर में तो रही नहीं, क्योंकि ब्याह के तो वो अपने मानसरा गई नहीं थी, अपने वालिद के घर ही वो रहती हैं, और अपने नाम के साथ भी शोहर की बजाय ये उनका पर्सनल इस्तेहकाक है। जो वो लगाना चाहिए वो अभी तक नवाज शरीफ साहब का नाम लगाती हैं। अभी जो इस एपेक्स कमेटी का इजलास था उसमें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और उसमें जनाब फरमाती क्या, सुनिए। उनका कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हो रहा है उनके सूबे में, चाहे वो दाती डोर जो लाहौर में ही बनती हो, जिस पर छापे मारकर आपने काफ़ी सारा सामान भी पकड़ा हो, लेकिन ताना केपी को कि ये जो दाती डोर है, ये जो मौत बांट रही है हमारे सूबे में, ये आती है केपी के से। और केपी के जो है वो पाकिस्तान से अलग थोड़ी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान के लोग अब सूबों के दरमियान ट्रैवल करने के लिए क्या किसी चेक पोस्ट से गुजरेंगे, क्या वीज़ा लेंगे पंजाब में आने के लिए, क्या वीज़ा दरकार होगा, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत जो है वो नून लीग की। सुनिए ये क्या कहती हैं। और इनके बस अब बंदा इनके बयानात पर मातम ही कर सकता है, और क्या कहे, सुनिए। जो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग्स है, एक डेथ हुई, हमने बड़ा उसको कंट्रोल किया, अल्लाह का शुक्र है। और मैं उस बच्चे को फैसलाबाद उसके घर भी गई जो इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठा, 22 इयर्स का लड़का था। तो जब हमने ट्रैक डाउन किया मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी केपीके से आ रही है और ऑनलाइन बिक रही है। तो ये जो इस किस्म की चीजों का हमें सामना है, इसके लिए हमें बहुत मैं ये बात इसलिए करें, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस मीटिंग, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों और एक कोई कॉरिडोर बना हो लोगों के लिए खुला, टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी।
یہ موٹر وے کی بات کر رہی ہیں جو کھلا کوریڈور ہے کے پی سے پنجاب میں داخل ہونے. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمپین کے دوران ان کے والد محترم نے کے پی کے لوگوں کو بیوقوف کہا تھا. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ بارڈرز پر کہ ہم چیک پوسٹ لگا دیں. بارڈرز پر چیک پوسٹ لگی ہوئی ہیں محترمہ. یہ دو صوبوں کا, پنجاب کا اور کے پی کا بارڈر تو نہیں ہو سکتا. آنے جانے کے لیے وہ ویزا درکار تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو آگ بھڑکائی اس پر جو ترجمان پنجاب ہیں اور جو ترجمان کے پی حکومت ہے وہ آمنے سامنے آگے. انہوں نے کیا فرمایا جی؟ بیان آیا. اس بیان کے رد عمل میں بیرسٹر صاحب صاحب کا, کے پی کے ترجمان ہے, خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو ذہنی دیوالیہ ہے نا اس کا ثبوت دے رہی ہیں. کہتے ہیں کہ قاتل ڈور کے پی سے آتی ہے تو آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ پنجاب پولیس ستو پی کر سو رہی ہے یا صرف پروٹوکول پر ہے؟ ایسا بیان ذہنی دیوالیہ پن کا ثبوت ہے. اب صوبوں میں نفرت پھیلا رہی ہیں. شاید آپ کا مقصد یہی ہے. بیان سوچ سمجھ کر دیا کریں. ہر جگہ کاسمیٹک سرجری کام نہیں کرتی. اس پر پھر جو 4 کا گروپ ہے مریم نواز صاحبہ کا, جن میں سے ایک جو ہے محترمہ وہ وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, وہ بھی پیچھے نہیں ہٹی. انہوں نے پھر سپورٹ میں آنا تو تھا. اب وہ آ کے کہتی ہیں صوبائیت کا کارڈ کھیلنے کے بجائے اپنے صوبے پر نظر رکھیں. مریم نواز نے داٹی ڈور کی نشاندہی کی. یہ نشاندہی الزام برائے الزام نہیں, رپورٹس کی بنیاد پر کی گئی. پتنگ بازی کے باعث کئی بے گناہ شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. مریم نواز کو پنجاب کے عوام کی جانیں عزیز ہیں, شاید گنڈا پور کو پختونوں کی جانیں عزیز نہیں. کون سا ایسا پاکستانی ہے جس کو یہ اس نے سوچنا ہے کہ جتنی قیمتی پنجابی کی جان ہے اتنی ہی قیمتی سندھی کی جان ہے, اتنی قیمتی پختون یا بلوچی کی جان ہے, کشمیری اور بلتی کی جان ہے. جتنے پاکستانی بستے ہیں ان کی جان سب کو عزیز ہے. یہ صوبائی تعصب اور یہ جو نفرت ہے نا, یہ پھیلانے سے سیاست نہیں چمکتی. ان کی سیاست جو ہے وہ کھڑی ہے اس غلط بنیاد پر جو کہ 9 فروری کو رکھی گئی. عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا اور حکومت وجود میں آ گئی. اب ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عابد رضا صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے اور ہیں بھی گجرات سے, الیکشن یہ ہار گئے. اب انہوں نے لاجک جو ڈھونڈی ہے اور جو لوگوں کو بتایا نا وہ بڑا خوفناک ہے. ان کا بیان بہت خوفناک ہے. الیکشن کمیشن چونکہ مصروف ہے کسی اور کام میں اور پی ٹی آئی کے کام کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, وہ میں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1 مہینہ ہو گیا ستو پی کر کون سا ادارہ سو رہا ہے. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر سے جو آواز اٹھی ہے. پہلی ویڈیوز جو میں نے آپ کو بتائیں, پرویز یہ جو ہیں جویل لطیف صاحب اور رانا صاحب کچھ بول چکے ہیں الیکشن کے حوالے سے, کافی لیڈران باقی بھی بول چکے ہیں, لیکن اب ایک اور گواہی آ گئی ہے. رانا صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ جویل لطیف صاحب کو اپنے الیکشن ہارنے کا دکھ ہے, تو شاید کیونکہ گجرات سے یہ بھی الیکشن ہارے ہیں عابد رضا کوٹلا صاحب, شاید ان کو بھی ہارنے کا دکھ ہے. وہ انہوں نے جو ہے نا وہ بانڈا پھوڑا ہے ان کا جو کاف لیگ کے لیڈرز جیتے ہیں. میرے حلقے سے جو سالک صاحب جیت کے آئے, میں نے آپ کو کتنی متعدد ویڈیوز میں بتایا کہ سالک صاحب کسی گجرات کے اپنے حلقے کے ایک بھی گاؤں کا نتیجہ سامنے لے آئیں, یونین کونسل کا نتیجہ سامنے لے آئیں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں. جو کیسرا الہی صاحب ہیں وہاں سے الیکشن جیتی تھی 8 فروری کے الیکشنز میں. 9 فروری کے الیکشنز میں چودھری سالک صاحب جو کاف لیگ کے ہیں صاحبزادے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے, یہ جیت کے سامنے آئے. اب ان کا جو بم شیل گرایا ہے, جو بم گرایا ہے عابد رضا کوٹلا صاحب نے, وہ سنیے. ہر ایم پی دے حلقے وچ جلسہ کرانگے, ٹھیک ہے, اور اسی انہاں نوں 45 تے 47 دا فرق دس دیکھو نا. شافی کولے 8000 ہے, سالک کولے 23000 ہے. 23000 والا ایم ایل اے بن کے فیڈرل منسٹر ہے, 8000 والا صوبے صوبائی منسٹر. یار اگر تہاڈی پارٹی کسی وجہ تو کمپرومائز ہو گئی ہے, تہانوں تے لوکاں نے ووٹ کمپرومائز کرن واسطے نہیں دتا. تہانوں تے ووٹ لوکاں نے دتا ہے تہاڈے کردار, تہاڈی حق گوئی دی وجہ تسی اودے تے کھڑا رہے. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا حق گوئی کے لیے, تو حق گوئی کا حق جو ہے وہ انہوں نے تو ادا کر دیا. انہوں نے کہا 23,000 ووٹ لے کر سالک صاحب وفاقی وزیر بن گئے اور 8,000 ووٹ لے کر شافع صاحب پنجاب میں وزیر بن گئے ہیں. کمپرومائزڈ پارٹی ہے, بالکل کمپرومائزڈ پارٹی ہے, لیکن نون لیگ اس سے بڑی کمپرومائزڈ پارٹی ہے. آپ کو اپنی منجی کے نیچے بھی ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی پارٹی کیسے کمپرومائز کر کے اوپر صوبے پر بھی بیٹھ گئی ہے اور وفاق پر بھی بیٹھ گئی ہے. آپ کی پارٹی کے اندر تو ابھی تک لڑائی چل رہی ہے کہ ہم الیکشن جیتے ہیں ہارے ہیں. جیتا جو ہے وہ عمران خان ہے,
اس کی آدھی سیٹیں جو ہے غائب ہیں، مخصوص نشستوں پر قبضہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد حکومت پر بھی قبضہ کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کمپرومائزڈ ہے۔ او بھائی نون لیگ سب سے بڑی اس وقت کمپرومائز جماعت ہے، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی۔ اب الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ ان کے بیان پر ان کو بھی تو بلائیں، ان پر بھی کیس اٹھائیں کہ آپ کے پاس ایسے کون سے ثبوت ہیں جو ہم نے نوٹیفیکیشن کیے ہیں، آپ ان کو بیٹھ کے یہ چیلنج کر رہے ہیں، کون سا فارم 45 اور 47 آپ کے پاس ہے؟ آپ کی تو حکومت ہے، آپ کو تو الیکشن کمیشن ہاتھوں ہاتھ لے گا، آپ کو مہمان بنا کر چائے بھی پیش کرے گا، آپ جائیں الیکشن کمیشن میں اور ثبوت دیں۔ الیکشن کمیشن نے جو بڑی واردات ان دنوں میں ڈالی ہے وہ جو ہے 5 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی نے کروا کے ان کے رزلٹ جو ہے وہ جمع کرا دیے۔ 1 مہینہ گزر گیا، 5 اپریل ہو چکی، آج 6 اپریل ہو گئی ہے، 5 اپریل تک 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی سرکاری عملے نے سرکاری کام جیسے کرنا ہوتا ہے ویسے ہی کیا۔ انہوں نے 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی اب بھی پی ٹی آئی ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کو فالو کرنے والی جماعت ہیں، ہماری پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہم نے آپ کے پاس جمع کرائے ہیں ان کا سرٹیفکیٹ جاری کریں، ہمیں ریکگنائز کریں، ہمارا جو سمبل ہے وہ ہمیں واپس کریں، اور ہماری پارٹی کو اسی طرح لسٹ میں لے کے آئیں جیسے دوسری سیاسی پارٹیاں۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی تفصیلات جمع ہوئے پورا 1 مہینہ گزر گیا، مگر الیکشن کمیشن نے تاحال سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا اور نہ ہی انہیں تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک بار بھی جلدی فیصلہ کرنے کے لیے رجوع نہیں کیا، یوں بلے کا نشان معطل ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں ان کو بھی توجہ اس طرف دینی چاہیے، اور جو اپنا حق ہے ان کو واپس لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کافی دنوں سے ایک ہی اس ملک میں سب سے بڑی خبر ہے، اور وہ ہے ججز کا جو 6 ججز کا خط آیا، اور اس کے بعد خطوں پر خط آ رہے ہیں، کبھی ریشمہ کے، کبھی گلشاد کے، کبھی گلفشاں کے، پتہ نہیں کون کون سیاسی باپردہ خاتون ہے جس کے خط جو ہے پنڈی سے ہر جگہ بھیجے جا رہے ہیں۔ لیکن جس سپریم کورٹ کے 10 ججز کو وہ خط موصول ہو گیا، 4 خوش قسمت ہیں کہ انہیں ابھی ریشمہ یا گلشاد نے یاد نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے تقریباً 5 ججز کو یہ خط موصول ہو چکے ہیں، باقر نجوی صاحب کو آخری خط موصول ہوا ہے جس سے تعداد 5 سے 6 ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی۔ اس پر نجم سیٹھی صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے مستقبل قریب میں جو مزید ججز کے خلاف کچھ ہونے جا رہا ہے اس کی انہوں نے پریڈکشن کی۔ وہ کیا کہتے ہیں سنتے ہیں۔ پش بیک یہ 6 ججز، اس کے بعد جسٹس صدیقی کا کیس ابھی حال ہی میں ہوا ہے، اب یہ 6 ججز کا کیس آ گیا۔ اب میں نے اس دن اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ اہم ممکن ہے کہ 2-3 ججز اور کہیں سے کھڑے ہو کے گئے کہ ہمارے اوپر بھی پریشر آیا ہے اور ہم بھی یہ خط لکھ رہے ہیں، تو ابھی وہ ہوا نہیں، وہ ہو جائے گا، آئی ایم شیور ہو جائے گا۔ کوئی سندھ سے، یا کیونکہ سندھ میں بھی 1-2 ایسے کیسز ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پریشر آیا تھا ایک چیف جسٹس کے اوپر، تو یہ چیزیں کچھ باہر نکلیں گی، مگر کیا کھل کے نکلے گی؟ نہیں، کھل کے نام لیے جائیں گے، فلانے نے میرے پہ یہ کیا، فلانے میں یہ کیا، مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر کیا بھی جائے گا، فار ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جج صاحب اس کے دوران فل کورٹ کے دوران کوئی جج صاحب یہ خود کہہ دیں کہ جی مجھے فلانے کرنل یا بریگیڈیئر یا فلانے نام لے لیں کہ انہوں نے مجھے ڈائریکٹ فون کر کے دھمکی دی، جیسے کہ جیسے صدیقی نے کہا تھا نام لے لیا تھا، تو کیا ہوا اس نام لینے سے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو بعد میں بھی کسی نے نہیں چھیڑا، اور انہوں نے بھی نہیں چھیڑا۔ جب ان کو موقع ملا اس چیف جسٹس کو اور ان سارے ججز کو کہ جی اب آپ ایگزامن کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ان کی بات نہیں سنی گئی تھی، اس بیسس کے اوپر ان کی جو سزا ہوئی تھی وہ غلط تھی، اور انہوں نے بالکل اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ سارا کیس کھول کے اس کو ایگزامن کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی انکلینیشن نہیں ہے کہ یہ چیز خریدا جائے۔ ابھی اس کیس میں بھی بات ہوئی پش بیک جناب، تو ججز مستقبل قریب میں مزید سامنے آنے والے ہیں، یہ سارا پاکستان بھی کہہ رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ججز کھل کر نام نہیں لیں گے۔ اس میں خبر یہ ہے کہ جیسے شوکت صدیقی صاحب نے نام لیا تھا جنرل فیض کا، سپریم کورٹ نے بالکل اس طرف توجہ نہیں دی تھی، ان کی صرف مراعات اور پینشن جو ہے وہ بحال کر کے ان کو گھر بھیج دیا، ان کو لمیٹڈ انصاف کی فراہمی دی گئی۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز بھی جو ہے، یہ ان کی پریڈکشن ہے، میں بھی یہ غلط ہوں، لیکن بڑے پہنچے اور پہنچائے ہوئے صحافی بھی ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں، کبھی سیاستدان بن جاتے ہیں، کبھی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن جاتے ہیں، کبھی گورنر، کبھی وزیر اعلیٰ، پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں تو نوازا بھی اسی طرح جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ججز میں سے کوئی بھی کسی آرمی آفیسر کا نام نہیں لے گا، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو بیٹھے ہوئے صاحب ہیں وہ جب بھی کوئی نام آتا ہے تو سائڈ سے ہو کے نکل لیتے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی ہم اپنی ویڈیوز میں اس طرف نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی، کمنٹ سیکشن ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔